इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्युलरिज्म के नतीजे में यूरोप में क्या तब्दीलियाँ आईं। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि यूरोप को इस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत थी कि नहीं, और ये भी फैसला बेहतर कर सकेंगे कि इस किस्म की तब्दीलियाँ मुसलमान दुनिया में ज़रूरी हैं कि नहीं। बात यह है कि एकेडेमिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, अक्सर आजकल जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं सारी बातचीत उनके एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल से। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बात करें या एजुकेशन में सेक्युलरिज्म की बात करें, हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स तक ही महदूद रहते हैं। और जब तक हम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स तक महदूद रहेंगे और ये नहीं समझ पाएंगे कि जब उन प्रिंसिपल्स का इतलाक़ हुआ तो उनके इतलाक़ के नतीजे में कॉन्क्रीट रियलिटी में क्या तब्दीलियाँ आईं, सियासी ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं, उस वक़्त तक हम, मेरा ख़्याल है, ये भी बेहतर फ़ैसला नहीं कर सकेंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स क्या थे, क्या नहीं थे, दुरुस्त थे या गलत थे। इसलिए मेरी कोशिश होगी इस लेक्चर के अंदर कि आपको बताऊं कि सेक्युलरिज्म से पहले क्लर्जी के क्या हकूक़ थे, क्या उनका इक़्तिदार था, क्या उनके इख्तियारात थे, और फिर आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि सेक्युलरिज्म ने क्या दुरुस्त इक़दामात किए या गलत किए। सबसे पहली बात तो ये कि मिडीवल यूरोप के अंदर क्लर्जी के पास, क्लर्जी से मेरी मुराद है जो चर्च का इदारा था, उसके पास डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, डायरेक्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी। इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहली मिसाल तो मैं आपको ये दूंगा कि फ्रांस के सिस्टम को अगर आप देखें तो उसके अंदर 3 स्टेट्स हुआ करते थे। स्टेट्स जनरल वो मीटिंग थी जिसमें ये तीनों स्टेट्स इकट्ठे होकर मीटिंग किया करते थे, और उसमें सबसे पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट किसका था? क्लर्जी का था। 1/3 सीटें उनके पास थी। दूसरा स्टेट किसका था? नोबिलिटी का था, यानी कि फ्रांस के फ्यूडल लॉर्ड्स का था। लो जी, 2/3 सीटें तो यहीं ख़त्म हो गई। और फिर तीसरा स्टेट बाकी तमाम आबादी का था, कॉमनर्स का था। आप अंदाज़ा करें कि वो तकरीबन, आप कह सकते हैं 98%, 99% आबादी थी, मगर उनको सिर्फ 1/3 सीटें इस स्टेट्स जनरल में मिला करती थी। यही मॉडल यूरोप की मुख्तलिफ और मोनार्कीज़ में भी अप्लाई होता था, और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े बादशाह और मोनार्क्स हुआ करते थे, उनकी गवर्निंग बॉडीज़ पे और उनकी एडवाइजरी बॉडीज़ पे डायरेक्टली हमेशा पादरी बैठा करते थे। जब सेक्युलरिज्म यूरोप के अंदर उभरा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो जो थर्ड स्टेट था उसने कहा कि हम ही हुकूमत हैं क्योंकि हम मेजॉरिटी के नुमाइंदे हैं, और ये जो लोग 1/3 सीटें, 2/3 सीटें ले गए हैं, इस वजह से सिर्फ क्योंकि ये फ्यूडल लॉर्ड हैं या क्योंकि ये पादरी हैं, इनको ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए। इनको ये सीटें सिर्फ तभी मिलेंगी जब पब्लिक इनको सीटें देगी। इसके नतीजे में ये सारी तब्दीली हुई कि जो कॉमनर्स थे वो बेसिकली इक़्तिदार में आए, और जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी, जो यूरोप के फ्यूडलिज्म की नुमाइंदगी करती थी, उनको इक़्तिदार से हटाया गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी और इसके बड़े दूररस और मुस्बत नताइज साबित हुए। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उनके पास एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स था और एक हाउस ऑफ कॉमन्स था। हाउस ऑफ कॉमन्स में वो लोग थे जो ना फ्यूडल लॉर्ड थे, ना वो क्लर्जी से ताल्लुक़ रखते थे, आम लोग समझे जाते थे। उसमें मर्चेंट्स वगैरह इस किस्म के लोग शामिल थे, जिसको हम मिडिल क्लास भी कहेंगे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आप यकीन करें कि एक वक्त ऐसा था कि 50% सीटें बुनियादी तौर पर क्लर्जी को मिला करती थीं, और 50% सीटें जो हैं वो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स को मिला करती थीं। और मिडीवल पीरियड के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स बेसिकली अहमियत रखता था, हाउस ऑफ कॉमन्स अहमियत नहीं रखता था। बाद में जब इंग्लैंड के अंदर रेफॉर्मेशन और तब्दीली आनी शुरू हुई और इनकलाब बर्पा हुए, तो हाउस ऑफ कॉमन्स मेन पार्लियामेंट बन गई, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो रोल था वो पहले से कम हुआ। और ना सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रोल कम हुआ, मगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर जो क्लर्जी का रोल था, उनकी सीटें भी सिर्फ 26 सीटों तक महदूद कर दी गई। आज भी उनके पास 26 सीटें हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, सिर्फ इस वजह से कि वो बिशप्स हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो बेसिकली फादर्स ऑफ द चर्च हैं एंड सो ऑन, इस वजह से नहीं कि वो अवाम से वोट लेके आते।
اسی طرح میڈیول زمانے کے اندر کلرجی کے پاس مکمل طور پہ جوڈیشل امیونٹی تھی. جی ہاں, دے ور ایگزیمپٹ فرام دا اسٹیٹ یا سیکولر کورٹس. یعنی ریاست نے اگر کسی پادری کے اوپر کوئی مقدمہ کرنا ہے یا کسی عام بندے نے کسی پادری کے خلاف مقدمہ کرنا ہے تو فوری طور پہ چرچ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ مقدمہ ریاست کے اداروں میں نہیں ہوگا, ان کے کورٹس میں نہیں ہوگا, ان کی عدالتوں میں نہیں ہوگا, مگر چرچ کے اپنے کورٹس تھے, ایکلیسیاسٹیکل کورٹس ان کو کہا کرتا تھا, اور یہ مقدمہ صرف اور صرف ہمارے اپنے کورٹ میں ہوگا. اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر عام شخص کے ساتھ کسی بھی چرچ کے لیڈر نے ظلم و زیادتی کی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چرچ کا اپنا کورٹ اپنے لوگوں کو ہی محفوظ رکھتا تھا. جب سیکولرزم ابھرا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ایکلیسیاسٹیکل کورٹس جو ہیں اس قسم کے کیسز نہیں دیکھیں گے, بلکہ تمام کیسز جو ہیں وہ سیکولر کورٹس میں پیش ہوں گے, یعنی کہ ریاست کے اپنے کورٹس میں ایک ہی جوڈیشل سسٹم ہوگا اور اسی میں تمام لوگ جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس سے جو پادریوں کی اور چرچ کی پریویلیجڈ پوزیشن تھی اس کو چیلنج کیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیکولرزم سے پہلے اور کچھ حد تک آج تک بھی تمام چرچز ٹیکس ایگزیمپٹ تھیں ٹوٹلی, وہ کوئی ریاست کو ٹیکس نہیں دیتے تھے. انفیکٹ کلرجی اور چرچ اونڈ لینڈز کے پاس بڑی بڑی زمینیں جاگیریں ہوا کرتی تھیں, اور وہ پبلک سے جو ہے پیسے وصول کرتے تھے, رینٹس وصول کرتے تھے, مگر کسی قسم کا ٹیکس وہ ریاست کو ادا ہی نہیں کرتے تھے. جب فرینچ ریولوشن ہوئی تو یہ ٹیکس ایگزیمپشنز ختم ہوئے, مگر آج بھی کئی ملکوں کے اندر یہ ٹیکس ایگزیمپشنز قائم ہیں. مثال پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر اگر چرچز ٹیکس ادا کریں تو 71 اندازہ کریں بلین ڈالرز امریکن ریاست کو مزید ملے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بزنس مین امریکہ کے اندر جب بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کسی نہ کسی قسم کی چھوٹی موٹی چرچ چیریٹی شروع کر دیتے ہیں, اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے تو در حقیقت چرچ سے منسلک ہیں تاکہ وہ ٹیکسز سے بچ سکیں. اسی طرح چرچ کے پاس اتنی زمین تھی انفیکٹ کہ کسی یورپ کے ادارے کے پاس اتنی زمین نہیں تھی جتنی کیتھولک چرچ کے پاس زمین تھی. یعنی کہ کیتھولک چرچ یورپ کی سب سے بڑی زمیندار تھی, بلکہ فیوڈل لارڈ تھی, اور ان کو ٹائٹس بھی ملا کرتی تھیں, یعنی کہ 10% ٹیکس بھی یا رینٹ بھی اس پہ ملتا تھا, ان کو ڈونیشنز بھی ملتی تھیں, ان کو فیوڈل پریویلیجز بھی ملتی تھیں. جب سیکولرزم ابھرا اور جس طرح انقلاب فرانس ہوا تو انہوں نے یہ زمینیں جو ایگریکلچرل لینڈز تھے چرچ کے, وہ چرچ سے لے لیے اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دیے. یہ جو زمینیں تھیں یہاں سے ان کو ٹائتھنگ ملا کرتی تھی. ٹائتھ کا مطلب ہے 10th آف یور انکم, یعنی کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے 1/10 اپنا حصہ یعنی کہ 10% حصہ وہ کلرجی کو لازمی انہوں نے دینا ہوتا تھا. اس کو بھی سیکولر حکومت نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا آپ والنٹیرلی دیں, اگر آپ نے چرچ کو دینا ہے, زبردستی اس پہ کوئی نہیں ہوگا. زبردستی صرف اسٹیٹ اور ریاست کے ٹیکس آپ نے دینے ہیں, چرچ کو آپ نے یہ 10% ٹیکس زبردستی نہیں دینا. اسی طرح چرچ کی ٹوٹل منوپلی ہوا کرتی تھی ایجوکیشن, تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پہ. وہ کریکولم بھی وہی ڈٹرمن کرتے تھے. اور انفیکٹ آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بھی جو مشنری ایجوکیشن, سینٹ اینتھنی, سیکرڈ ہارٹ, کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری وغیرہ اس قسم کے کئی اسکولز آج بھی قائم ہیں. ایک زمانے میں ایف سی کالج بھی آپ کو پتہ ہے بیسکلی ایک کرسچن اسکول ہی تھا. تو اسی طرح یورپ کے اندر بھی تمام اسکولنگ انہی کے کنٹرول میں تھی, اور ظاہری بات ہے وہ اسکولنگ اسی طرح سے کرتے تھے کہ جو انڈوکٹرینیشن ہے وہی پھیلاتے تھے. اگر یہ اسکولنگ نہ ٹوٹتی, سیکولرزم نہ ابھرتا اور پبلک ایجوکیشن سسٹم سارا چینج نہ ہوتا تو چرچ کی جو منوپلی اور اجارت داری تھی نالج کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر وہ نہ ٹوٹتی, اور اگر وہ نہ ٹوٹتی تو یورپ کا ایجوکیشنل نظام جو آج ہے وہ کبھی وہ نہ بن سکتا. اسی طرح نہ صرف سکولز کے اوپر بلکہ تمام نالج پروڈکشن کے اوپر ان کا ایک گرپ تھی, ایک سینسرشپ تھی.
آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح سے سائنسدانوں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا. گیلیلیو افیئر تو بہت ہی کامن ہے, مگر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی چیز ہماری اجازت کے بغیر نہ پڑھائی جا سکتی ہے, نہ کتاب اس کی چھاپی جا سکتی ہے. اور کئی کتابوں کو انہوں نے, ہزاروں کی تعداد میں کتابوں کو انہوں نے ایک لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا جو پروہیبٹڈ لسٹ تھی. وہ کہتے تھے یہ کتابیں آپ نہیں پڑھ سکتے. جب تک کہ سیکولرزم نہیں ابھرا اور انٹلیکچوئل فریڈم نہیں پیدا ہوا اور سیکولر اسکالرشپ نہیں پیدا ہوئی, اس وقت تک یورپ جو ہے انہی ڈارک ایجز میں رہا جو کہ چرچ نے وہاں پہ امپوز کی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرج اور فیملی لاز کے حوالے سے بھی ان کی ٹوٹل مونوپلی تھی, ایکسکلوسیو اتھارٹی تھی, میرج پہ بھی, ڈیورس پہ بھی, فیملی میٹرز پہ بھی. اور اس میں وہ عورتوں کے حوالے سے ان کے بڑے ہی ڈسکریمنیٹری لاز تھے. بلکہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ چرچ نے جو ڈیورس کے حوالے سے قوانین بنائے ہوئے تھے وہ عورتوں کے حق میں ہرگز نہیں تھے. اور اسی طرح میرج کے اور بچوں کے حوالے سے بھی جو قوانین چرچ نے بنائے ہوئے تھے وہ عورت کے حق میں نہیں تھے, وہ مردوں کے حق میں تھے, وہ پیٹریارکل تھے. جب سیکولرزم ابھرا تو نئے قوانین بنے, سول اتھارٹیز نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور تبھی عورتوں کو یورپ کے اندر حقوق ملنے شروع ہوئے. اسی طرح نہ تو چرچ والے جو ہیں وہ کوئی ٹیکس ادا کرتے تھے, بلکہ الٹ ریاستیں چرچ کو پیسے دیا کرتی تھیں, ہیوی لیول پہ ان کو سبسڈیز دیا کرتی تھیں. اور سیکولرزم جب ابھرا تو انہوں نے کہا کہ جناب عالی یہ پبلک فنڈنگ یعنی ٹیکسز سے پیسے جو چرچوں کو جا رہے ہیں, چرچ اپنے پیسے بھی کما رہا ہے, چرچ رینٹ بھی لے رہا ہے, چرچ ٹائتھ بھی لے رہا ہے, اوپر سے چرچ جو ہے وہ اسٹیٹ سے بھی ٹیکسز لے رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ختم ہونا چاہیے, ہماری پبلک فنڈنگ جو ہے وہ پبلک ایجوکیشن اس قسم کی چیزوں کے لیے ہونی چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکولرزم نے کلرجی کی پاور کو بہت بڑے پیمانے پر کم کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جہاں کلرجی کی, جہاں چرچ کی پاور کم ہوئی, جہاں چرچ کی پاور سیاست پر کم ہوئی, ایجوکیشن پر کم ہوئی, میرج پر کم ہوئی, تو ظاہری بات ہے چرچ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا, خوب کیمپین کیا اور یہ کہا کہ سیکولرسٹ جو ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہیں اور وہ تو کرسچینٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کرسچینٹی پر یہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے اور یہ اینٹی کرسچین ہے, یہ اینٹی ریلیجیس اینڈ سو آن سو فورتھ. حالانکہ سیکولرسٹ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کرسچینٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے, مگر وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ چرچ نے جو اپنی پریویلیجز بنا لیں, جو پالیٹکس پہ ان کی ایک مونوپلی بن چکی ہے, جو ان کی مونوپلی ایجوکیشن پر, میرج پر, ٹیکسز کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, یہ جو انہوں نے ایک پریویلیج پوزیشن حاصل کر لی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چرچ ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ وہ پریویلیج پوزیشن ان کو جو ہے ووٹوں سے ملی ہو یا پبلک کے کانفیڈنس سے ملی ہو, مگر اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں. اس کو توڑنا انتہائی ضروری تھا, اسی کو توڑا, ان کی مونوپلی توڑی یعنی کہ سیکولرزم نے. اور یہی وجہ ہے کہ چرچ نے ان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو چرچ تھی اور جو کلرجی تھی یہ کی انسٹیٹیوشن تھی یورپین فیوڈلزم کی. میں اس کو جتنا بھی ایمفسائز کروں کم ہی ہے کہ فیوڈلزم کو قائم رکھنے میں چرچ اور کلرجی کا کلیدی کردار تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں, وہ ایک گریٹ آدمی تھے, میں کہتا ہوں ایک انقلابی تھے, ایک پیغمبر تھے, وہ غریبوں کے خیر خواہ تھے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ میرے نام پر ایک فیوڈل قسم کا سسٹم قائم ہوگا, مگر در حقیقت تاریخ میں ایسے ہی ہوا. چرچ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک فیوڈل سسٹم قائم کیا اور اس فیوڈل سسٹم کے ایپیکس پہ, اس کی چوٹی پر وہ بیٹھے تھے اور اس کو وہ کنٹرول بھی کرتے تھے اور اس کو مستحکم رکھتے تھے. فیوڈلزم سے کیپٹلزم میں ٹرانزیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک کہ کلرجی یا چرچ کی مونوپلی نہ توڑی جائے. اور یہی کچھ ہوا. رینیسانس, ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ, یہ پورا پیریڈ یورپین ہسٹری کا تھا ہی یہ کہ جس میں چرچ کی جو مونوپلی تھی زندگی کے اوپر اور تقریباً سیاست اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر, جس کے نتیجے میں یورپ کے اندر فیوڈل سسٹم رائج تھا. فیوڈل سسٹم کو توڑنے میں سب سے اہم کردار یہی تھا کہ سیکولرزم جب تک چرچ کی مونوپلی, پولیٹیکل مونوپلی نہیں توڑے گی اس وقت تک فیوڈل سسٹم بھی نہیں ٹوٹے گا, اس وقت تک فیوڈل خیالات بھی نہیں ٹوٹیں گے. تو لہٰذا سیکولرزم نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ان دا ٹرانزیشن
فرام فیوڈلزم ٹو کیپٹلزم. یہ ٹرانزیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی, فیوڈلزم سے کیپٹلزم ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کلرجی کی طاقت نہ ٹوٹے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹرانسفارمیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک سائنسی انقلاب برپا ہونا شروع ہوا جو 1543 سے کوپرنیکس سے آگے پھیلتا چلا گیا. اور یہ سائنٹیفک ریولوشن بھی ممکن نہیں تھا جب تک کہ نیچرل فلسفی اسکولاسٹک سینسرشپ اور کنٹرول سے باہر نہ نکلے. ادروائز گیلیلیو اور کیپلر اور برونو جیسے لوگوں کو چرچ نے تو دبا دیا تھا, پرسیکیوٹ کری جا رہے تھے, ماری جا رہے تھے. سرویٹس کو زندہ جلا دیا, برونو کو زندہ جلا دیا اینڈ سو آن. جب تک کہ وہاں سے وہ ٹوٹے نہیں اس وقت تک یورپ کے اندر سائنٹیفک ریولوشن ممکن ہی نہیں تھا. جب وہ ٹوٹے چرچ سے, چرچ کی مونوپلی انہوں نے توڑی, پالیٹکس پر توڑی, انہوں نے سوچ پر توڑی, انہوں نے سائنس پر توڑی, انہوں نے سینسرشپ پر توڑی, تو تبھی یورپ جو ہے اس میں ترقی ہوئی اور یورپ جو ہے پوری دنیا کے اوپر دیکھتے دیکھتے چھا گیا. اب آپ خود فیصلہ کریں اور مجھے بتائیں کہ یورپ کے اندر جو یہ تبدیلیاں ہوئیں, اس کے بغیر جدید یورپ پیدا ہو سکتا تھا؟ اس کے بغیر یورپ اپنی ڈارک ایجز سے باہر آ سکتا تھا؟ اس کے بغیر یورپ جو ہے وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ کوٹ ان کوٹ تہذیب بن سکتا تھا, ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکتا تھا, دنیا کو فتح کر سکتا تھا؟ میرا جواب ہے کہ وہ جو کچھ یورپ نے کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے فیوڈلزم کو توڑا, اور فیوڈلزم کو توڑنے میں چرچ اور کلرجی کی پولیٹیکل اور ایڈیولوجیکل مونوپلی توڑنا انتہائی اہم تھا. اب آپ کے سامنے سوال میں یہی رکھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر بھی جو کلرجی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یا مسلم دنیا کے حوالے سے اس اکنامک سسٹم اور اس سوچ کی نمائندگی کرتی ہیں جو کہ جاگیرداری نظام سے جڑا ہوا ہے؟ اور کیا جاگیرداری نظام اور اس کے ساتھ منسلک سوچ کو توڑے بغیر ہم جدیدیت کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا آپ سے کھلا سوال ہے. کامنٹس میں اپنا جواب ضرور لکھیے گا. تھینک یو سو مچ.